और हम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आपका वीकेंड और इतवार अच्छा गुजर रहा होगा। कल 23 मार्च थी। अ, बस जिस किस्म का हालात हैं उस वजह से ही शायद कल का वीलॉग बनाने का दिल ही नहीं किया, जिस कल इसलिए वीलॉग नहीं हुआ। आज बात है, जो बात आप लोगों से करनी है वो टॉपिक वो है जो मैं यहाँ पे जब बरतानिया में मौजूद हूँ, यहाँ पे पाकिस्तानी डायस्पोरा बहुत ज़्यादा है, अक्सर लोग मिलते रहते हैं। इसके अलावा भी हमारे चैनल के ऊपर भी लोग और ट्विटर के ऊपर भी एक सवाल अक्सर करते हैं, तो सोचा कि आज उसी के ऊपर ज़रा एक आज के हालात का जायज़ा लेते हुए वीलॉग बनाते हैं। और वो सवाल है कि जी आगे क्या होने जा रहा है। और स्पेशली तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अक्सर पूछते हैं। मैं जहाँ पाकिस्तान बरतानिया में किसी पाकिस्तानी को मिलता हूँ, इवन वो अगर सेकंड जनरेशन पाकिस्तानी भी है जो पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ लेकिन यहाँ रहता है और पाकिस्तान के मुतल्लिक़ जानता है, समझता है, तो वो एक सवाल लाजमी मुझसे करता है जी कि आगे क्या होने जा रहा है और ये चीज़ें क्या होंगी जी, बेहतर होंगी, पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, सियासी हालात बेहतर हो सकेंगे, इमरान खान साहब बाहर आ सकेंगे या नहीं। तो आज का जो वीलॉग है वो इसी कह लीजिए कि टॉपिक के ऊपर है। अब ये जो हालात बेहतर होते हैं या हालात की तब्दीली के लिए दो तरीके होते हैं। पाकिस्तान में अगर आप पिछली 40-50 साल की तारीख देख लें तो दो तरीक़ों से हालात बदले हैं या बेहतर हुए हैं, किसी भी सियासी जमात के लिए या अवाम के लिए भी। अच्छा, एक तरीका तो बड़ा जो मरवजा तरीका है जो आज तक तमाम सियासी जमातों और सियासतदानों का रहा है कि आप जब भी जो है इक़्तिदार से बाहर निकल के अताब के नीचे आ जाएँ, यानी कि ज़ेरे अताब आ जाएँ, तो उसका तरीका यही होता है कि इंतज़ार करें कि कब आपकी डील हो जाए और आप वो इक़्तिदार में वापस आ जाएँ। जैसे आपने देखा कि नवाज़ शरीफ साहब बाहर गए, बाहर बैठे, गालम गलोच की, सब कुछ किया और फिर इंतज़ार किया कि कब उनकी डील होती है जनरल बाजवा से और इस्टेब्लिशमेंट से, और वो करके आज वो शहबाज नवाज साहब वापस आ चुके हैं। माज़ी में 90 की दहाई में भी आपने म्यूज़िकल चेयर ऐसे देखी कि एक को बाहर किया जाता था, दूसरे के साथ डील की जाती थी, फिर उसको बाहर कर दिया जाता था, फिर पहले के साथ डील की जाती थी। तो एक जो निज़ाम मौजूद है वो ये है कि आप डील करके वापस आएँ। दूसरा निज़ाम वो है कि अच्छा, दूसरा जो तरीका है तब्दीली का वो ये है कि जो भी निज़ाम चल रहा है वो बिल आखिर अपने, क्योंकि वो एक गैर फितरी निज़ाम है और वो अपने बोझ, अपनी नालायकियों, अपनी कोताहियों के वज़न के नीचे खुद ही बैठकर वो नीचे हो। और आप अगर सही मानों में इस तब्दीली को एक मुस्बत तब्दीली चाहते हैं तो फिर आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और मुझे जो चीज़ें इस वक़्त नज़र आ रही हैं और जो चीज़ें आगे एक हमें एक ज़ायचा नज़र आ रहा है वो यही है कि इमरान खान साहब ने इस चीज़ का फ़ैसला किया हुआ है। इसलिए जो बार-बार आज कोई तकरीबन 231 या कितने दिन हो चुके हैं इमरान खान को जेल में, और इमरान खान इस पूरे 200 से ज़ायद दिनों में एक दिन भी उन्होंने जिस एस्टेब्लिशमेंट की जो ख्वाहिश है, लोगों की ख्वाहिश है कि डील कर लें, बनी गाला बैठ जाएँ, बाहर चले जाएँ, ये कर जाएँ, उसको कबूल करने को तैयार ही नहीं है। और वो बड़े आराम तसल्ली से अडियाला बैठे हुए हैं और जितना मैं उनको समझता और जानता हूँ, उनको अगर अगले 5 साल भी कह लें, अल्लाह ना करे इस तरह का काम हो, अगर 5 साल भी बैठना पड़े और ये स्ट्रगल करनी पड़े तो वो करने के लिए तैयार हैं। तो लिहाजा वो असल में मुस्बत तब्दीली की स्ट्रगल होगी। अब हम आते हैं उस चीज़ के ऊपर कि अब इसमें जो लोग तब्दीली चाहते हैं, ज़ाहिर बात है वो बार-बार हम कह रहे हैं कि उनको सड़कों पे भी निकलना पड़ेगा, एहतजाज भी करना पड़ेगा और इस निज़ाम को मानने से इनकार भी करना पड़ेगा। लेकिन अब ज़रा थोड़ा-सा मुवाज़ना करते हैं आज इस निज़ाम का, क्योंकि ये निज़ाम अभी बड़ा फ्रेश है और आपको मैं आज इस फ्रेश निज़ाम के अंदर वो जो क्रैक्स पड़े हुए हैं या पड़ रहे हैं वो ज़रा दिखाना चाहता हूँ। और आज के मेरे वीलॉग को नोट कर लीजिए और इसको तारीख को भी याद रख लीजिए, 24 मार्च 2024। याद रखिए कि जब भी ये निज़ाम गिरेगा तो ये जो मैं क्रैक्स आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ वही इसकी वजह बनेगी। क्योंकि ये इतना गैर फितरी है, इतना गैर फितरी निज़ाम है कि ये चल ही नहीं सकता। अब इसका आगाज़ करते हैं सबसे पहले इनकी जो इकनॉमिक पॉलिसी है या इकनॉमिक विज़न है जिसके तहत इन्होंने ये सॉरी साथ-साथ मुझे एडजस्ट भी करना, ये हिल गया। जिसके तहत इन्होंने अपने इस निज़ाम को चलाने के लिए और फाइनेंस करने की कोई स्कीम बनाई हुई है। अब वो इकनॉमिक विज़न क्या है जनाब? वो इकनॉमिक विज़न क्या है? SIFIC कि SIFC के नाम से एक तंजीम बनाई हुई है जिसमें लिटरली उसकी सरबराही आर्मी चीफ कर रहे हैं और हमें ये बताया जा रहा है कि जनाब अब इसके नीचे तमाम महकमे भी अच्छा काम करेंगे। और ये इसलिए बनाई गई है कि एक हार्मनी हो, उसकी मैं छोटी सी आपको मिसाल बताता हूँ आज इस हार्मनी की।
اور دوسرا یہ ہوگا کہ جناب بیرون ملک بھی لوگوں کو پتہ چلے گا جی کہ تمام لوگ ایک پیج کے اوپر ہیں، تو یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی ہوگی اور باہر سے پیسہ بھی آئے گا، امداد بھی ملے گی وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ جو چورن ہے وہ بیچا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر دو بڑی تازہ ترین خبریں ہیں جو آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ کافی اس لیے پی رہا ہوں کہ وہ ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ اچھا، اب بڑی خبر کیا ہے جناب؟ بڑی خبر یہ ہے کہ پہلے ہم آپ کو کچھ سعودی عربیہ سے جو پیسے آنے تھے اور سعودی عرب نے پیسے دینے تھے، اس کے اوپر آپ کو ایک اندر کی خبر دے دیتے ہیں۔ ابھی حال میں آپ نے دیکھا کہ چیف صاحب سعودیہ بھی گئے ہوئے تھے، اور اب ان کے وزیر دفاع پاکستان میں ایز چیف گیسٹ آئے ہوئے تھے 23 مارچ کی تقریب کے لیے۔ اس کے اوپر ہمارے جو خبریں ہیں اس کے مطابق سعودی عربیہ نے فی الحال ان کو کوئی جھنڈی ہی دکھائی ہے جہاں تک بات ہے پیسے دینے کی، کیونکہ جو درخواست ہمارے لوگوں کی جانب سے ڈالی گئی تھی وہ یہی ڈالی گئی تھی کہ جی پاکستان کے اندر ہم نے حالات بالکل آپ کی مرضی کے مطابق، منشا کے مطابق کر دیے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اٹھ جاؤ تو ہم اٹھ جاتے ہیں، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتے ہیں، کوئی ہم نے اپوزیشن نہیں چھوڑی، اور تقریباً پاکستان میں سعودی نظام وہ نافذ کر دیا ہے، تو لہٰذا ہوں پیسے ذرا جناب دیو تھوڑے جے تاکہ اسی کاروبار چلا سکا۔ اس کے اوپر جناب اگر آپ کو میں سادہ زبان میں بتاؤں تو سعودی عربیہ نے جو پیسوں کے معاملے میں یہ کہا ہے کہ بھائی صاحب بات یہ ہے کہ ہماری نا وہ منتھ کلوزنگ چل رہی ہے، ہماری بہت ساری انویسٹمنٹس ہیں، تو اس وقت ہمارے لیے کچھ پیسے جو ہیں وہ سپیئر کرنا بڑا ہی مشکل ہے، تو آپ فی الحال انتظار کریں۔ یہ جواب آیا ہے سعودی عرب کی جانب سے۔ اسی لیے نئی حکومت بھی آ چکی ہے، دورے بھی ہو چکے ہیں، ادھر کا ڈیفنس منسٹر بھی آ چکا ہے، لیکن ابھی تک کوئی آپ کو ٹکا ٹوکری نہیں دی گئی۔ یہ ہے صورتحال سعودی عرب سے آنے والے پیسوں کی۔ دوسری چیز ایک ذہن میں رکھیے گا جو میرا بھی مشاہدہ رہا ہے 3.5 سال حکومت کے اندر، کہ سعودی عرب میں وہ شاہ عبدالعزیز اور جو پرانا سعود خاندان والا سسٹم تھا وہ تقریباً اب ختم اس لیے ہو چکا ہے کہ اب جو موجودہ قیادت ہے سعودی عرب کے اندر، جس کو ہم جوان قیادت کہتے ہیں، وہ محمد بن سلمان کی ہے یا اس کے باقی لوگوں کی ہے۔ یہ تمام لوگ بڑے ویل ایجوکیٹڈ فائنینشیل ایکسپرٹس اس طرح کے لوگ ہیں۔ یہ اب مانگتے ہیں، یہ انویسٹمنٹ سے پہلے مجھے خود پتا ہے کہ انہوں نے ہر چیز میں کہا کہ جی ہمیں اس کا ریٹ آف ریٹرن بتائیے، کہ اگر ہم یہ پیسے آپ کو دیں گے تو اس کا ریٹرن کیا ہوگا، اگر ہم یہ انویسٹمنٹ کریں گے تو اس انویسٹمنٹ کا ریٹرن کیا ہے، کیونکہ اس کے بدلے میں جب گورا جاتا ہے عربوں سے پیسہ لینے کے لیے تو وہ ان کو یہ انشور کرتا ہے کہ جناب آپ نے پیسہ لگانا ہے، اس کے بدلے آپ کو، کیونکہ دیکھیں وہ سیدھا سیدھا سود والا کام ہے، یا انٹرسٹ کہہ لیں یا اس کو پروفٹ کہہ لیں، وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب اس میں ہمارا کتنا فائدہ ہوگا، ہمارے پیسے یہ کتنے میں واپس ملیں گے۔ تو وہ تو پاکستان میں تو یہ تو ایک وہ اندھا کنواں ہے کہ اس میں پیسے ڈالی جاؤ تو برباد ہوئے جائیں، تو اس لیے سعودی عرب کا چیپٹر اس وقت جو کہتے ہیں نا انہوں نے ہولڈ پہ رکھا ہوا ہے، پاز پہ رکھا ہوا ہے۔ اب اس میں میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب بھی کسی بھی نامقبول حکومت یا رجیم کے ساتھ زیادہ جو ہے نا گاڑی دوستی نہیں ڈال سکتا، کیونکہ پھر اس کے لیے بھی ریپیکشن ہے۔ اس وقت آلریڈی سعودیہ جو ہے وہ اسلامی دنیا میں، اور اسپیشلی جو ہاؤس آف سعود ہے وہ اسلامی دنیا میں بڑی تھن آئس کے اوپر ہے، کیونکہ آلریڈی فلسطین کے ایشو کے اوپر، اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں، پھر جو ماڈرنائزیشن ہو رہی ہے سعودی عربیہ، ان تمام چیزوں کو لے کر پولیٹیکلی بھی وہ بڑی ایک تھن آئس کے اوپر سعودی عربیہ کی اس وقت گورنمنٹ کھڑی ہے، تو وہ نہیں چاہتی کہ کوئی اور کنٹروورسی میں پڑے۔ اگر انہوں نے بالفرض کو پیسہ دیا بھی تو وہ ایک آدھ ارب سے زیادہ ڈالر سے زیادہ نہیں ہوگا، جو پاکستان کی ڈوبتی ہوئی اکانومی کے اوپر کوئی خاص فرق نہیں ڈالے گا۔ لیکن سعودی عربیہ ابھی تک ہماری اطلاع کے مطابق کچھ بھی نیا کرنے سے یا نیا کو بڑا فنڈ دینے سے کترا رہا ہے۔ تو یہ ہے صورتحال اس وقت ایس ایف آئی سی کی پرفارمنس کی۔ اس کو بنے ہوئے بھی تقریباً 2 سال سے زائد ہو گئے ہیں اور پرفارمنس ابھی تک 0 ہے، 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے۔ دوسرا آ جائیں جی چائنیز سے متعلقہ ہمارے پاس لیٹسٹ اطلاع یہ ہے کہ سی پیک کے اوپر چائنیز بھی جو ہیں وہ کوئی نئی کمٹمنٹ کرنے سے ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ آلریڈی ان کے بہت زیادہ تحفظات ہیں پرانی کمٹمنٹس کو لے کر، اور پاکستان حکومت کی جو اس وقت دوغلی پالیسی ہے، جس میں وہ ایک طرف امریکن پالیسی کو بھی پرسو کر رہے ہیں اور امریکہ کو آلموسٹ اس وقت رجیم سپورٹ کر رہی ہے چائنا بیشنگ کے لیے، اس کے اوپر بھی ان کو اپنے ریزرویشنز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سی پیک سے متعلقہ جو جتنے معاہدے تھے، کیونکہ دیکھیے یاد رکھیے کہ سی پیک سے متعلقہ جتنے معاہدے تھے ان کو پاکستان کی طرف سے بہت ساری چیزوں کو کمپلائی نہیں کیا گیا، کیونکہ پہلے نواز شریف نے جو سی پیک کے معاہدے تھے ان کو بہت زیادہ کو روڈوں سے بدل دیا، ان کے اندر روڈ زیادہ بنوا دی اور انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ کے اوپر انویسٹمنٹ کر دی۔ اب وہ بھی بیسیکلی سارا آپ کو قرضہ ہے۔ ایک تو اس کی بھرپائی کے لیے ایک ایشو آ رہا ہے، کیونکہ
چائنیز جو بجلی والی کمپنیاں تھیں ان کے جو ایگریمنٹس ہیں اس کو بھی جو چائنیز ہیں وہ دوبارہ سے ری نیگوشیٹ کرنے اور کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں. فوج نے کوشش کی تھی ان کو ری نیگوشیٹ کرنے کی، چائنیز نے صاف انکار کر دیا. اب اس تمام چیز کو بدمزگی کے ضمن میں لے کے آتے ہیں تو وہ بھی کوئی سی پیک کے اندر کوئی میجر بھاری انویسٹمنٹ کرنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، کیونکہ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی سی پیک کے جو معاہدے تھے اس میں کچھ جو چیزیں تھیں جو ہماری پبلک نہیں ہیں، اس میں تو ہم نے آن گراؤنڈ اپنے اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ اگر ہم یہ روڈز کو استعمال کرتے ہیں اپنی ٹرانسپورٹیشن کے لیے اور اپنے ویسٹرن جو ٹریڈ اس کے لیے جو ویسٹرن چائنیز بارڈرز ہیں تھرو عریبین سی یا انڈین اوشن، اس کے لیے ہمیں حفاظت کے لیے پھر اپنی جو ہیں وہ چائنیز فورس کھڑی کرنی پڑے گی ان روڈوں کے اوپر، جس کے لیے آپ لوگ تیار نہیں ہیں. تو لہٰذا ان کی ایک بڑی لمبی لسٹ ہے ریزرویشنز کی، جو ایک میجر انویسٹمنٹ چائنیز انویسٹمنٹ پاکستان کو روک رہی ہے، اور جو کہ کوئی آپ کی اکانومی کے اندر تبدیلی لا سکتی ہے. اور جس طرح سے جتنے بھی اس وقت آئی ایم ایف بیکڈ فائنانس منسٹرز لائے جا رہے ہیں وہ بھی چائنیز کے لیے، اور جتنے وہ پرو امریکنز اور پرو ویسٹ ہیں وہ بھی ایک ریزرویشن پوائنٹ ہے چائنیز گورنمنٹ کا، اتھارٹیز کا، کہ جی آپ کی پالیسی تو پھر سے ایک پرو یو ایس پرو ویسٹ ہے، تو انڈیپینڈنٹ تو ہے ہی نہیں، تو پھر کیوں کر ہم آپ کے اندر بلینز آف ڈالرز انویسٹ کریں، جبکہ دوسری جانب دوسرے ممالک کے ساتھ ہمیں تو وہاں سے کوئی ریٹرن بھی آتا ہے. اب اس کی انہوں نے ایک مثال میری اطلاع کے مطابق دی ہے بھارت کی، انڈیا کی. اچھا، وہ مزے کی بات یہ ہے کہ چائنیز کا ایک جو شکایت ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم نے ہمیشہ پاکستان کو اپنے تجارتی معاملات میں کہا کہ جی آپ پاکستانی بڑے تجارتی جو صنعت کار ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، ان کے اور ہمارے جو بزنسز ہیں اس کے آپس میں روابط بڑھائیں تاکہ یہ مل کر پروجیکٹس کریں جس سے آپ کی ویلتھ میکسیمائزیشن ہو سکے، امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہو سکے اور ایک سکسیسفل بزنس ماڈل بن سکے. چائنا کی شکایت یہ ہے کہ جب ہم حکومت پاکستان کو کہتے ہیں تو وہ مثال وہ دیتے ہیں کہ وہ ایک بادشاہ تھا جس نے وزیر کو کہا کہ اپنے ملک میں سے سب سے خوبصورت بچہ لے آؤ، تو وزیر ہمیشہ اپنا بچہ اٹھا کے لے آتا تھا، تو اس کو کہتے تھے یار کوئی اور لایا، اور نہیں جی مینو تو یہی چنگا لگتا ہے. تو وہ والی مثال کے طور پر جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی کوئی پاکستان کا بڑا انڈسٹریل وہ لے کے آئیے یا صنعت کاروں کی کو لے کے آئے، تو یہ ہمارے پاکستان والے لے کے کس چیز کو جاتے ہیں؟ این ایل سی اور ایف ڈبلیو کو. ہر پروجیکٹ کے اندر این ایل سی ایف ڈبلیو. چائنیز کا یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ نان کمپیٹیٹیو ہے، یہ مطلب نہ کوالٹی دے رہے ہیں، پرائس بھی سب سے زیادہ ہے، کھانچے بھی لمبے ہیں، تو یہ کوئی اتنا سکسیسفل بزنس ماڈل نہیں ہے. جبکہ آپ اگر انڈیا کے ساتھ آلدو ان کی دیکھیں، انڈیا از ویری پرو امریکہ، اور وہ وہ ایک اپنی پالیسی پرسو کرتا ہے، اور انڈیا کو تیار کیا جا رہا ہے چائنا کے خلاف. لیکن اس کے برعکس کاروبار چائنا انڈیا سے پاکستان سے زیادہ کر رہا ہے، اس لیے کہ کاروبار کے معاملے میں وہاں پہ کوئی ایف ڈبلیو اور این ایل سی نہیں ہے، وہ سیدھا سیدھا کاروبار ہے. تو یہ صورتحال ہے اس وقت معاشی سطح پہ. اب آ جاتے ہیں سیاسی دور پہ. یہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا لیکن اب سیاسی بھی بڑی جناب انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. اب سیاسی طرف جو ہے نا، وہ اس وقت حالات یہ ہیں کہ ایک طرف نواز شریف صاحب کی ایما کے اوپر بہت زیادہ جو ہے رائتا پھیلایا جا رہا ہے جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے خلاف. جنرل فیض کی تو اتنی پرواہ نہیں ہوگی حالیہ جو ملٹری سیٹ اپ ہے اس کو، لیکن جنرل باجوہ کی تو ہوگی. آخرکار وہ ان کے فارمر چیف ہیں اور گرو ہیں ہمارے کرنٹ آرمی چیف کے. لیکن جنرل باجوہ کو بھی تختہ مشق بنانے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، اگر آپ دیکھیے حالیہ ہی 24 سے 48 گھنٹے دیکھیں تو خواجہ آصف صاحب 2-3 انٹرویو ٹھوک چکے ہیں، اور اب رانا ثناء اللہ صاحب آل آف سڈن اپنی سیٹ ہارنے اور ہر چیز کرنے اور سینٹ کے لیے بھی نامزد نہ ہونے کے باوجود وہ دوبارہ سے لانچ ہوئے ہیں، اور جیو ٹی وی کے اوپر شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ، شہزاد اقبال کے ساتھ، دیگر چینلز کے اوپر دھڑا دھڑ انٹرویو دے رہے ہیں. اور ان کا بھی ٹون وہی ہے جو خواجہ آصف والی ہے کہ جنرل باجوہ کو کڈو. یعنی کہ وہ سیاسی طور پر اپنا وہ بیانیہ کہ جناب ہم احتساب کریں گے جرنیلوں کا، آرمی چیفز کا، اس کو بھی ریوائیو کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ نظام کسی وقت بھی گر سکتا ہے اور ہمیں اس والے بیانیے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس شوکت صدیقی والی جو ہوئی ہے فیصلہ جو سپریم کورٹ سے دلوایا گیا ہے اس وقت، اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس فیصلے کو اب بنیاد بنایا جا رہا ہے. جسٹس شوکت علی صدیقی صاحب نے بھی شاہ زیب خانزادہ کا باقاعدہ ایک پورا گھنٹے کا پروگرام کیا، اور اس میں بھی ان کا یہ کہنا ہے. پھر باقی جو لوگ ہواری سے ہیں صحافی نظام کے،
وہ بھی اب اس چیز کو بڑی شدت کے ساتھ پروموٹ کر رہے ہیں کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی بحالی ہی محض کافی نہیں ہے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی، ان کو ہٹانے والے اور جو سارا معاملہ تھا جنرل فیض اور باجوہ، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، یہ ڈیمانڈ پیش کی جا رہی ہے، اور یقین جانیے اس کے پیچھے نواز شریف صاحب ہیں اور یہ اپنا سیاسی بیانیہ پھر سے ری بلڈ کر رہے ہیں، جو آنے والے دنوں میں موجودہ نظام کے ساتھ ان کے لیے ایک پرابلم پیدا کرے گی ایونچولی، یاد رکھیے گا، کیونکہ جنرل باجوہ بھی جو ہیں وہ اس وقت کوئی خاموش نہیں بیٹھے ہوئے، خواجہ آصف کے بعد انہوں نے چاچو کو بھی فون کر کے سلواتیں سنائی ہیں، تو وہ معاملات اپنی جگہ چل رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تھوڑا سا شہباز شریف نے اپنے شہباز شریف کے اندر کوئی، یقین جانیے دیر از نو بون ان ہم، وہ کوئی خاص اس کے اندر اتڑ پس نہیں ہے، لیکن اپنی جماعت، اپنے بھائی جان اور باقی لوگوں کے اکسانے کے اوپر شہباز شریف نے تھوڑی سی شرارت کرنے کی کوشش کی تھی، جس میں اس نے جو کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن ہے اس کی سربراہی جو ہے وہ اسحاق ڈار کو دے دی، اور جو کہ ٹریڈیشنلی جو ہے وہ فائنانس منسٹر کے پاس ہوتی ہے، اور ای سی سی جو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ہے جس نے کابینہ کے تمام فیصلے اپروو کرنے ہوتے ہیں فائنانس سے متعلقہ، اور جس کی جو سربراہی ہے وہ ہمیشہ سے فائنانس منسٹر کرتا ہے، وہ شہباز شریف نے خود اپنے پاس رکھی اول، اور پھر اس کمیٹی میں اسحاق ڈار کو بھی ڈال دیا۔ اب اسحاق ڈار نے ہر چیز میں انٹرفیئر کرنا تھا، اسحاق ڈار نے نواز شریف کے بہاف پہ انٹرفیئر کرنا تھا، تو جناب ہوا یہ کہ ان کے کان پکڑ کے مروڑے گئے، اور شہباز شریف صاحب نے دونوں نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ واپس لے لیے ہیں، اور 23 مارچ کو چھٹی والے دن کل انہوں نے ری کنوین کی ہے اکنامکس کوآرڈینیشن کمیٹی، جس کی سربراہی واپس فائنانس منسٹر کے پاس آ گئی ہے، اور جسے کہتے ہیں نا کورس کریکشن ہو گیا ہے۔ تو یہ جو تھوڑا سا انہوں نے اپنا جو کہتے ہیں نا انگ پنکھ پھنسانے کی کوشش یا ہٹانے کی کوشش کی تھی، تو امیجیٹلی ان کو شٹ اپ کال آ گئی اور ان کو یہ فیصلہ ریورس کرنا پڑا۔ اچھا، دوسری جو چیز ہے وہ اچھا جو اس وقت دوسری چیز چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ جانتے ہیں کہ اس کابینہ کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے خود سے اپنی سیٹیں لی ہوئی ہیں، فائنانس منسٹری ان کے پاس ہے، اور انٹیریئر منسٹری ان کے پاس ہے، تو وہ ان منسٹریوں کے اندر شہباز شریف جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہیں، ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ اب جو ان منسٹریز کے اندر لوگ لائے گئے ہیں وہ اپنا ذہن رکھتے ہیں، وہ اپنے طور سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں سے اختلافات پیدا ہو رہے ہیں۔ اب انٹیریئر منسٹری کے اندر حالات یہ ہیں کہ انٹیریئر منسٹری کے اندر محسن نقوی صاحب جو آئے ہیں، جو ریپرزینٹ کرتے ہیں اپارا کو اور پنڈی کو، وہ کمشنر اسلام آباد اور سیکٹری انٹیریئر جو ہے وہ اپنی مرضی کا لانا چاہتے ہیں، یعنی کوئی ٹیم اپنی مرضی کی لانا چاہتے ہیں۔ بھائی ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے وہاں پہ کون ہو، ہمارے لیے تو دونوں ایک جیسے۔ وہ منسٹر ہے، وہ کہتا ہے جی کہ میں نے اپنی مرضی کا سیکٹری اپنے ساتھ رکھنا ہے، کیونکہ میں نے اگر وزارت چلانی ہے، سیکٹری وزیر اعظم کا لگا ہوگا تو میری تو بات نہیں سنے گا۔ اسی طرح سے اسلام آباد کا جو کمشنر کی پوسٹ ہے وہ اس لیے بڑی تگڑی پوسٹ ہے کہ کمشنر اس وقت ڈیفیکٹو جو اس کو چیئرمین بھی بنایا جاتا ہے سی ڈی اے کا، ادھر نہ صرف کھانچے ہیں بلکہ اسلام آباد شہر کا بھی اصل میں تو سی ڈی اے مالک ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ خود اپنے بندے لگانا چاہتے ہیں، جبکہ نواز شریف جو ہیں وہ اپنے بیوروکریٹس ان 2 سیٹس کے اوپر لگانا چاہتے ہیں۔ اور اس وقت، اور یہ خبر ہم نہیں دے رہے، یہ خبر پہلے ہی حکومتی جو صحافی ہیں وہ اپنے ویلاگز میں دے چکے ہیں، ہم تو ان کی خبر اٹھا کے آپ کو صرف موازنہ پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ لڑائی اس وقت چل رہی ہے، اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اب فیصلہ کیا ہوا ہے، وہ ظاہری بات ہے محسن بیگ صاحب، جو محسن نقوی صاحب ہیں، انہوں نے اپنے جو کہتے ہیں مالکان ہیں ان کو بتا دیا ہے کہ بھائی صاحب یہ اپنے لگانا چاہ رہا ہے، تو پھر مجھے آپ نے وزیر کاہے کے لیے بنایا ہے۔ تو اب اس کا بھی ظاہری بات ہے فیصلہ جو ہے وہ وڈے صاحب کریں گے، اور ادھر سے فیصلہ آئے گا، اور شہباز شریف میں تو کوئی اتنی تڑپس ہے نہیں، تو آئی تھنک ہی ول ہیو ٹو سیٹل، اور وہی ہوگا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ نون لیگ کی ایک اور طریقہ واردات دیکھیے کہ جب ان کو پسپائی ہو رہی ہوتی ہے کہ ان کی بات نہیں مانی جا رہی، تو پھر یہ ایک اور بڑی گھٹیا حرکت کرتے ہیں۔ وہ انہوں نے گڑ کے اوپر ایک بابا رکھا ہوا ہے ٹویٹر کے اوپر نا، رضی دادا، اب اس نے کل 2 ٹویٹیں کی، میں دیکھ رہا تھا تو میں ہنسنا شروع ہو گیا کہ میرا خیال ہے جو شخص، میں تو نہیں جانتا ان صاحب کو، شاید انہوں نے ہمارے دور حکومت میں کام کیا ہو، لیکن وہ کوئی فخر عالم صاحب ہیں یا کون ہے، تو ان کے بارے میں یہ انہوں نے ٹویٹ شروع کر دی ہے کہ جناب یہ شہزاد اکبر کا وہ تھا رائٹ ہینڈ تھا تو فلانا لیفٹ ہینڈ تھا، اور یہ ساری جناب ایف آئی اے چلاتا تھا اور انٹیریئر منسٹری چلاتا تھا، تو اب اس کو سیکٹری دفاع لگایا جانا چاہ رہا ہے۔
تو میرا نام آج بھی یقین کریں میں حیران ہوتا ہوں، میں نے جنوری 2022 میں استعفیٰ دیا تھا اور آج مارچ 2024 ہو گئی ہے، یعنی کہ 2.25 سال ہونے والے ہیں، لیکن ان لوگوں کو شہزاد اکبر کا فوبیا اتنا ہے کہ آج بھی میرا نام استعمال کر کے کسی بھی افسر کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بھائی صاحب ہم آپ کو اعلان بتانا چاہتے ہیں، پنڈی والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میرا کوئی فیورٹ افسر نہیں تھا۔ آپ لوگوں نے 2.25 سال تفتیش کر کے دیکھ لی ہے، چیزیں الٹی سیدھی کر کے دیکھ لی ہیں، ایک ٹکے کی چیز آپ کو ملی نہیں ہے، نکلا نہیں ہے، اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں چلا کہ ہمارا کوئی فیورٹ تھا۔ تو اور بہت سارے افسران کو آپ وہ کہتے ہیں تختہ مشق بنا رہے ہیں، اور میں نے اس پہ کبھی بات بھی نہیں کی، لیکن آج بات کرنا اس لیے ضروری سمجھی ہے کہ میں اس بات کو صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ میرا نام اور میری شخصیت اتنی آپ کے حواس کے اندر سوار تھی کہ آج تک میرا نام استعمال کر کے نون لیگ والے بھی افسروں کو گندا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو خیر، تو یہ صورتحال ہے اس وقت اس نئے غیر فطری نظام کے چلن کے اوپر۔ تو یہ نظام اب کتنی دیر چل سکتا ہے، اس کا فیصلہ آپ خود ہی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز جو مجھ سے رہ گئی، وہ SFIC کی جو تھی نا، کہ ایک تو وہ باہر سے پیسہ آئے گا اور وہ سارا مینج کریں گے، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر نظام کی ہم آہنگی ہوگی۔ اب آخر میں چلتے ہوئے اس ہم آہنگی کی بھی ذرا خبر سن لیجیے۔ پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ اب 2-3 خبریں ہیں کہ KP میں کل، بلکہ KP بھی نہیں، تقریباً فاٹا ہے، ایک جگہ FC کی اور جو پولیس ہے ان کی آپس میں لڑائی ہوگی کہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے معاملات تھا، اور وہ دونوں لڑ پڑے، اور پولیس جو ہے اس وقت، یہ وانا کا واقعہ ہے ساؤتھ وزیرستان کا، پولیس جو ہے وہ دھرنا دینے جا رہی ہے FC کے خلاف، کیونکہ ظاہری بات ہے جی، لڑائی تو اصل میں اس وقت وہ ہو گئی ہے نا کہ بھوک ننگ کا دور شروع ہو چکا ہے پاکستان میں۔ تو اب تو جو افسران ہیں وہ بھی جو ہے وہ اپنی کیونکہ تنخواہ تو اس وقت آپ 3 گنا بھی لوگوں کی بڑھا دیں، تو کیونکہ مہنگائی جو ہے 10 گنا سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، تو اس سے لوگوں کا گزارا نہیں ہو سکتا، تو پھر جو لے دے کی کمائی ہوتی ہے اسی کے اوپر سارا نظام چلتا ہے۔ اب اس کے اوپر لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ وانا میں کل لڑائی رپورٹ ہوئی ہے، دا نیوز کی رپورٹ ہے کہ پولیس اور FC آپس میں لڑ رہے ہیں، جبکہ تورخم بارڈر کے اوپر جو FIA ہے اور FC ہے ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی ہے، اور وہاں پہ بھی لڑائی کی وجہ یہی ہے کہ جی مسافروں کی جو لوگ آ جا رہے ہیں، امیگریشن والے کہتے ہیں، FIA والے کہتے ہیں امیگریشن ہم نے چیکنگ کرنی ہے، یہ کیوں ان کے کاغذ چیک کرتے ہیں، FC والے کہتے ہیں کہ جی سیکیورٹی پرپز کے لیے ہم ان کے کاغذات بھی چیک کریں گے، دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک۔ اب اس کی سمپل ٹرانسلیشن کیا ہے؟ سمپل ٹرانسلیشن یہ ہے کہ FIA اگر پیسے لے کے کسی کو آگے پیچھے کر رہے ہیں تو اب اس بندے کو FC کو بھی پیسے دینے پڑیں گے، اور FC یہ کہتی ہے کہ جی یہ والے پیسے بھی ہم نے کمانے ہیں۔ یہ اس وقت صورتحال ہے۔ تو یہ SIFC جو ہے ہماری، بڑے احترام کے ساتھ، یہ کیسے نظام ٹھیک کرے گی؟ یہ غیر فطری نظام ہے، یہ تمام کا تمام نظام غیر فطری ہے۔ ابھی تو آپ دیکھیے آپ کے محکمے ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوں گے۔ تو اس تمام موازنے کے اندر جواب ہے جو لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ آگے یہ ہونے جا رہا ہے کہ یہ نظام اس وقت اپنے بوجھ کے اندر گرنا شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر کریکس، دراڑیں آ رہی ہیں، اور آپ نے اگر اس کو کہتے ہیں نا کہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دینا ہے، تو پھر پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف اگر صحیح معنوں میں اپوزیشن ہے تو اس کو سڑک پہ نکلنا پڑے گا، اس کو احتجاج کرنا پڑے گا، اور عوام کو آلٹرنیٹ دینا پڑے گا، اور آلٹرنیٹ کسی ڈیل کے ذریعے نہیں ہے، سمجھوتے کے ذریعے نہیں ہے۔ آلٹرنیٹ جو ہے وہ صحیح پھر آلٹرنیٹ ہونا چاہیے کہ جناب ہم اس پورے نظام کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم یہ SFIC والا نظام، ہم فوج کی مداخلت آپ کے سول معاملات کے اندر اس کو رد کرتے ہیں، ہم کانسٹیٹیوشن کی بحالی کریں گے، ہم عدلیہ کی بحالی کریں گے، عدلیہ آزاد ہوگی، انڈیپینڈنٹلی کام کرے گی، جو مقننہ ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرے گی، اور پارلیمان اپنا کام آزادی سے کرے گی، اور وزیر اعظم جو ہوگا وہ صحیح معنوں میں با اختیار وزیر اعظم ہوگا۔ یہ آلٹرنیٹ پیش کریں عوام کو، تو پھر حالات بھی بدل جائیں گے۔ اس نظام کی آپ پرواہ نہ کریں، یہ نظام اپنے بوجھ کے اندر گرتا چلا جائے گا۔ اسی چیز کے ساتھ اجازت دے دیجیے گا، کل پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے نئی خبروں اور تجزیے کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس سے ہماری ریچ بڑھے گی۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔